मामलात को बिगड़ता देखें या हालात को कंट्रोल से बाहर होता, बस यकीन और दिल की गहराई से ये कहते हैं, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। वो तमाम बिगड़े काम संवार देगा इंशाअल्लाह। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई सबक सीखे, मगर जिस सबक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी वो है दस्तबरदारी। दुनिया की हर शय से दस्तबरदार हो जाओ, सुकून पा लोगे। ये बात तो तय है कि मुझ में भी ये चीज़ इस सतह पर मौजूद नहीं है, लेकिन जब जब किसी चीज़ से दस्तबरदार हुई, सुकून मिल गया। हम हर चीज़ को अपना समझकर इस पर हक़ मलकियत जताने लगते हैं, बस यहीं से बेसुकूनी की इब्तिदा होती है। हम तो खुद भी अपने नहीं, फिर कोई चीज़ हमारी मलकियत कैसे हो सकती है। हमारी तख्लीक का असल मकसद बस इखलास और मोहब्बत के साथ अपने फ़राइज़ की अदायगी है। ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो बेवजह लोगों के पीछे भागना छोड़ दें। सुकून पता है क्या है? म्यूज़िक तक जाने के तमाम दरवाज़े खुद पर बंद कर दें, फिर तन्हाई में बैठें, तौबा करें। नफ्स बगावत करे तो आंखें बंद करें। कुरान की तिलावत ऐसे सुने कि आपको नफ्स की ख्वाहिश ना सुने। आप देखेंगे ये कलाम दिलों को जोड़ देता है, मरहम बनकर शफा देता है, रब से जोड़ता है। इसे सुनकर जो राहत, तसल्ली, हौसला, मुस्कुराहट मिलती है, वही तो सुकून है। सीख नहीं पाए हम मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने कई लोग छीन लिए हमसे। हम लोग भी अजीब हैं, मरे हुए इंसान को कांधा देना सवाब तो समझते हैं, मगर इसी ज़िंदा इंसान को सहारा देने से कतराते हैं। हर लम्हा अपनी ज़ात पर गौर व फिक्र किया करें। रब ने आपको जिस्मानी तकालीफ से महफूज रखा है तो शुक्र करें। दिलो दिमाग पुरसकून है तो शुक्र करें। इबादत की तौफीक मिली है तो शुक्र करें। ज़िंदगी के लम्हा जी रहे हैं तो शुक्र करें। जब सुकून मैसर है तो इस रब को ना भूलें जिसने आपको सुकून में उतारा। जब किसी को अदालत में पेश किया जाता है वो नहीं बोलता, इसका वकील बोलता है। इसलिए जब आपको ज़िंदगी में कभी लगे लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी दिल आज़ारी कर रहे हैं, तो कटहरे में आपका वकील आपका रब होगा। हस्बुनल्लाहि व नेमल वकील। आप खामोश रहें। ये दुनिया है, यहाँ लोग कुरान हाथ में लेकर चाहे माथे और सीने से लगाते हों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनने पर चाहे उंगलियां होंठों से लगाकर चूमते हों, मगर करते वही हैं जो इनकी अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश होती है। यहाँ लोग कुरान पर लड़ मरते हैं, मगर कुरान के मुताबिक जीता कोई नहीं। बस इतना याद रखिए, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ऐ बंदे, ना तेरी कोई मर्ज़ी ना कोई अना है, ना तेरी कोई समझ ना तुझे कुछ पता है। तेरे हाथ में नहीं कोई हुनर, तेरी ज़ात में भी बहुत खला है। सब पाने की जुस्तजू है हरदम, लेकिन कुछ खोने से भी डरता है। जो मिल गया वो भी लिखा था रब ने, आने वाला कल भी कातिब ने खूब लिखा है। जो है तेरे हाथ वो फ़क्त है अताए रब। ऐ बंदे, फिर किस जोम में तू मुब्तला है। गर्दिश एयाम में यूं ना बह जाना कि फिर वापसी का कोई रास्ता ना रहे। ख्वाहिशात के लिए इतने आंसू ना बहाना कि हकीकत से कोई वास्ता ना रहे। दुनिया की मोहब्बत को दिल में बसाना आसान है, मगर दुनिया में रहकर दुनियादारी निभाना मुश्किल है। तर्के दुनिया करके दुनिया में रहना मुश्किल है, मगर अमल के बगैर बाईमान हो जाना नामुमकिन है। फ़क्त आखरत की चाह में तर्के दुनिया आसान है, मगर दुनिया और आखरत को एक साथ चलाना मुश्किल है। इबादत और रियाज़त से रब को पाना मुमकिन है, मगर मखलूक को गिरा कर खालिक तक जाना नामुमकिन है। चंद गुज़ारिशात वालदैन के लिए। बच्चा 2 साल का हो जाए तो इसके सामने लिबास ना बदलें। बच्चे को ख़बरदार करें कि वो किसी अजनबी की गोद में ना बैठे। ख्याल रखें कोई बच्चे का उल्टा नाम ना रखे। बच्चा घर से निकले तो आपको मालूम हो कि वो कहाँ है और क्या खेल रहा है। बच्चे को नए कार्टून या फिल्म दिखाने से पहले खुद देख लें। बच्चे की मासूमियत ख़त्म करने वाली फ़िल्में और किताबें दूर हटा दें। बच्चे केबल कंप्यूटर पर क्या देखते हैं, इस बात का ख्याल रखें। खुशबाश बच्चा उदास रहने लगे तो वजह जानें।
بچہ کسی بالغ رشتہ دار یا ہمسائے کے ہاں نہیں جانا چاہتا تو اسے ہرگز نہ بھیجیں۔ بچے کو ٹیوٹر، وین، رکشہ ڈرائیور، قاری صاحب، کسی ہمسائے، دوست یا کزن کے ساتھ کبھی تنہا مت چھوڑیں۔ اور کچھ نہیں چاہیے اپنی زندگی میں یا رب، دعا ہے کسی کے دکھ کی وجہ کبھی میری ذات نہ ہو۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے، وہ اتنا پاک ہے جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے، صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزر کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔ مشکل یا ناممکن کچھ نہیں ہوتا، رب تعالیٰ سب آسان کر دیتا ہے۔ کفران نعمت اور اسراف سے بندہ خود اپنی تباہی کا سامان کر لیتا ہے۔ لازم ہے فکر دو جہاں، درگزر کر کے سب معاملات چکا لو، اس جہان میں اس جہاں تک کچھ گیا تو معاملہ بہت اوپر تک جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، مالداری سے خوش نہ ہوا کر، اور فکر سے مایوس نہ ہوا کر، اور مصیبت سے غمگین نہ ہوا کر، اور خوشحالی سے تکبر میں نہ پڑنا، کیونکہ سونے کو آگ کے ذریعے سے پرکھا جاتا ہے، اسی طرح سے نیک بندے کو مصیبت کے ذریعے سے جانچا جاتا ہے، اور تو اپنی مرادوں کو، اپنی خواہشات کو ترک کیے بغیر نہیں پا سکتا، اور اپنی امیدوں کو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کیے بغیر نہیں پورا کر سکتا، اور جو فرائض آپ پر سونپے گئے ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتے رہا کرو، اور اللہ نے جو تیرے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہا کرو۔ اللہ کی محبت جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی ہے۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے، جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ انسانوں کے پاس امیدیں لے کر کبھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف مایوسیاں ملتی ہیں، اس لیے بس رب العالمین کے در پر گڑ گڑاؤ اور حاجت طلب کرو، کیونکہ یہاں ہر مایوس چہرے کو امیدیں مل جاتی ہیں، اور ہر طریق حیات روشنی سے منور ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے یا رات کو باقاعدگی سے نماز پڑھنے اور دن میں روزے رکھنے والے کی مانند ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلے جیسی نہیں بن جاتی، کچھ توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا۔ ایک نامعلوم سا ہے راستہ، کوئی سنگ میل نہ میں پا سکوں، کوئی انجان سی طلب ہے یہ، گم ہوں نہ کوئی قدم میں اٹھا سکوں، ایک طویل سی راہ گزر کسی اور ثواب میں نہ میں جا سکوں، نہ نشان ملے نہ مکان ملے، پھر کیسے رب تک میں جا سکوں۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی مانند ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی اور چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ بہترین ہوتے ہیں وہ رشتے جو لاکھ اختلافات کی صورت میں بھی ایک دوسرے کا برا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، ناراضگی تو رکھتے ہیں مستقل نہیں عارضی سی۔ خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو ایک دوسرے کو خامیوں سمیت قبول کرتے ہیں۔ قابل دید ہے ایسے لوگ جو اپنے دل میں کسی شخص کے لیے آخر تک پہلے جیسی محبت رکھتے ہیں، ایسے ہی رشتے کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، حکمت خواہ منافق سے ملے لے لو، انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے، ادب بہترین کمائی ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، پھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینہ سے بچو، گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے، سب سے بہترین لقمہ وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے، جو شخص پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے اسے سلام مت کرو، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے،
موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ شوہر نے 2 تھپڑ مار کر گالی دی۔ عورت نے گود میں بیٹھے بچے کی طرف دیکھا اور سہہ گئی۔ ماں باپ لاکھ چاہیں لیکن بچہ اپنے وقت پر ہی بڑا ہوتا ہے۔ دنیا والے لاکھ چاہیں لیکن سورج اپنے وقت پر ہی آتا ہے۔ سائنسدان لاکھ چاہیں لیکن 1 سیکنڈ کے لیے بھی وقت کو نہیں روک سکتے۔ کون ہے اس کائنات پر حقیقی حکومت کرنے والا؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اے اللہ مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا کر۔ آمین۔ یا اللہ پاک تو میری امید نہیں بلکہ میرا یقین ہے۔ وابستہ ہیں میری زندگی کے رابطے جن سے، اے خدا ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا۔ تم ایسے شخص کے خسارے کو کیسے جان سکتے ہو جو زندگی کے راز کو پا لے، جس کے علم میں ہو کہ ایک دن لا حاصل کی تمنا بھی مٹی ہو جائے گی اور حاصل کا سکون بھی۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں بلکہ ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے اچھا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کے غم مٹا سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر شکر کرنے والے کو صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کیوں نا امید ہو گئے ہیں آپ؟ کیا آپ نہیں جانتے اللہ رب العزت کے اختیار لامحدود ہیں؟ آپ مانگو اس سے، وہ آپ کو اس قدر نوازے گا۔ کیا آپ کو شکر ادا کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں مل سکیں گے؟ ایک مرتبہ مانگ کر تو دیکھیں، یقین کر کے دیکھیں۔ جو آنسو اس رب کے سامنے بہائے جائیں نا، وہ کبھی راگائے نہیں جاتے۔ تجربے سے سیکھا کہ ادھار دینا خود کو ذلیل کرنا ہے، کسی کی ذمہ داری لینا خود کو شرمندہ کرنا ہے، اور کسی پر بھی جلد اور اندھا اعتبار کرنا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ لوگ پیسوں کے لیے کسی بھی رشتے کا پاس نہیں کرتے۔ جب آپ کے پاس خوبصورت دل اور صاف نیت ہو تو آپ کچھ بھی کھو نہیں سکتے بلکہ لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے، ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر لیکن میرا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے، ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے۔ کسی غریب کا غلطی سے بھی مذاق مت اڑانا کیونکہ کسی کو بھی غریب ہوتے دیر نہیں لگتی۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے جیب نہیں دل بڑا ہونا چاہیے۔ اے اللہ رحم فرما ان دلوں پر جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آمین۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں۔ الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ جلدی سو گئے غریب کے بچے یہ سن کر کہ فرشتے خوابوں میں آتے ہیں روٹی لے کر۔ عورت رشتے کو بچانے کے لیے ہر قیمت ادا کر سکتی ہے، کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، لیکن جب اس کی برداشت ختم ہو جائے تو وہاں سے چلی جائے گی اور کبھی بھی واپس مڑ کے نہیں دیکھے گی، اور جب جانے لگے تو اسے کبھی مت روکیں کیونکہ وہ پہلے ہی وہاں سے جا چکی ہوتی ہے۔ ہوگا اعمال پہ مبنی ہر ایک کا فیصلہ، جنت میں صرف نمازی تھوڑی جائیں گے۔ عورت درد برداشت کر سکتی ہے مگر توہین نہیں۔ آنسو اس کے تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے الفاظ رلاتے ہیں، ایسے الفاظ جس میں اس کی توہین کی گئی ہو شاید، اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جو رشتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ہم سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہم تمام عمر ان سے ملتے جلتے چہروں، لہجوں اور ناموں میں ان کی محبت کو تلاش کرتے ہیں، مگر وہ لمس، وہ حدت نہیں ملتی۔ جب تمہاری شادی ہوگی تمہیں شیطان ایک سبق پڑھائے گا۔ چلو بیوی کی اصلاح کرتے ہیں، یاد رکھو
بیوی کی اصلاح نہیں کی جاتی، اسے عشق کیا جاتا ہے، اور عشق سے ہر قسم کا اصلاح ہو جاتا ہے۔ تم فتووں سے گھر چلاؤ گے تو اپنا گھر برباد کرو گے، محبت سے گھر چلا کر دیکھو، ہمیشہ آباد رہے گا۔ بیوی دوبارہ مل جاتی ہے۔ بعض مرد کہتے ہیں بیوی تو دوبارہ مل جاتی ہے، لیکن والدین، بہن بھائی دوبارہ نہیں ملتے۔ ایسے بھائیوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جیسے آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں، ایسے ہی سب کو اپنی بہن بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے۔ ایسی سوچ والے کو کوئی دوبارہ تو کیا، پہلی بار بھی اپنی بہن بیٹی نہیں دے گا۔ نہ کسی کے پاس فالتو ہوتی ہیں بہنیں بیٹیاں۔ اگر یہی بات کوئی آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں بولے تو پھر کیسا محسوس ہوگا؟ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں۔ سب کا اپنا اپنا مقام اور حق ہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں والد کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، جس کو بتانے کے لیے مجھے اس سے زیادہ طاقتور تصویر نہیں ملی کہ باپ کا سایہ کیا ہے۔ مرد کے لیے عورت ہمیشہ آپشن ہوتی ہے، ایک سے زیادہ آپشن، یہ نہیں تو وہ صحیح، اور عورت اس مرد کے لیے اپنا سب کچھ وارنے کو تیار رہتی ہے جو اسے آپشن سمجھتا ہے۔ سچائی یہی ہے کہ آج کے بچے اسی کھائی میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ اولاد یاد رکھے، باپ نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ عورت سے کبھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ وہ آپ سے اسی وقت پوچھتی ہے جب اسے سب پتا ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنوں میں ایسے لوگ پہچان لو۔ کوئی ایسے ہی آپ کو رونے کا حوصلہ نہیں کر لیا ہوتا، پہلے وہ اس بات کا یقین کرتا ہے کہ آپ اس کے قدموں میں ہی ہیں۔ جو چیز آپ کے لیے فالتو ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے زندگی کی امید ہو۔ احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہوتے ہیں۔ یہ احساس ہی تو ہے جو غیروں کو اپنا بنا دیتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت، نہ صحت۔ اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ ہر شخص سر پر کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ حبیب جالب۔ بھوک کے مارے تھے، دو دانے کیا دیکھے، انسان کی بستی میں ہم جان گنوا بیٹھے۔ میں 14 سال کا تھا تو میں نے کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا چرایا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور 6 مہینے تک مجھے مفت روٹی دیتے رہے۔ بس یہی انسانوں کی عدالت ہے۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے، لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ میری ماں نے بتایا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا تو میں چلا اٹھی تھی، جھوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، اور اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ ستاروں کی تمنا کریں، لیکن اللہ آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہے۔ صبر اختیار کرنا بہت خوبصورت ہے۔ خدا ہم سے صرف باتیں نہیں بلکہ انسانیت کی تکمیل چاہتا ہے۔ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں جب ماں نے پوچھا، میں ہوں کس کے حصے میں؟ ہم جس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس کردار کے ساتھ ہم مرتے ہیں، اسے تراشنے کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں اور اعمال کا عکس ہوتا ہے۔ زندگی ذرا لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق سکھا دیتی ہے۔ کیا فائدہ اس ڈگری کا جو تمہیں تمہارے والدین کے حقوق اور فرائض نہ سمجھا سکے؟
اس انتظار میں مت رہیں کہ کوئی دوسرا آپ کو روشن کرے گا۔ یہاں سب کو اپنی پڑی ہے، خود کو خود روشن کیجیے تاکہ آپ کی روشنی دوسروں کی زندگی کے اندھیرے دور کر سکے۔ بلندی جن کی خواہش تھی چٹائی پر اتر آئے، لگائی تاج کو ٹھوکر گدائی پر اتر آئے۔ جو دیکھا ماں کو تنہائی میں سوکھی روٹیاں کھاتے تو بچے پھینک کر بستہ کمائی پر اتر آئے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی ہی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ اس قدر ناز تھا اسے اپنی کمائی پر، وہ اپنے ہی رب کو قرض دے آیا۔ ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس نے بھیک بھی اپنے لیے نہیں مانگی۔ یہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، نہ جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں۔ سب سے اچھی کہانی اور سب سے بہترین تصویر ہماری اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ اصلاح کی کتنی گنجائش ہے۔ یہ اوقات ہے میری اور تیری، پھر یہ تکبر کیوں، یہ حسد اور نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں؟ اے لوگو، دنیا کے تمام راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اوقات کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر فرمائے۔ 10 گناہ گار عورتیں، بے پردہ عورت، احسان جتلانے والی، تیز زبان والی، شوہر کی نافرمان، دین کا مذاق اڑانے والی، غیبت کرنے والی، چغل خور، بال کھول کر چلنے والی، ہر وقت موت مانگنے والی، بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی۔ دعا نظر نہیں آتی مگر ناممکن کو ممکن ضرور بنا دیتی ہے۔ مرزا غالب لکھتے ہیں، پھر نہیں بستے وہ دل جو ایک بار اجڑ جائے، غالب قبریں جتنی بھی سجاؤ کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ انسان جب تکلیف میں ہو تو اسے اللہ اور ماں ہی یاد آتے ہیں۔